बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी फ़ैसला दिया है और फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कालअदम करार दे दिया है। और दूसरी तरफ आप जानते हैं कि आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान और उनके साथी शाह महमूद कुरैशी साहब पे साइफ़र केस में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। ये दो डेवलपमेंट्स जो हैं ये बड़ी अहम है और इससे पहले एक अहम डेवलपमेंट हो चुकी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस आ चुके हैं और अब कल से उनकी अपीलें बहाल करने के लिए जो केसेस हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी समाअत शुरू हो रही है। तो एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब जो हैं वो पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत से अब आउट होने वाले हैं और नवाज़ शरीफ साहब दोबारा इन होने वाले हैं? ये है एक अहम तरीन सवाल और इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर ख़ान साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, शुएब शाहीन साहब जो कि तर्जमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लेकिन इससे पहले मैं नाजरीन आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं दिया। इससे पहले भी पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ अदालतें ये फ़ैसला कर चुकी हैं, लेकिन इसके लिए मुझे आपको थोड़ी सी तारीख़ बतानी पड़ेगी। आपको शायद ना पता हो लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो पहली फ़ौजी अदालत बनाई गई थी 1951 में बनाई गई थी। मारूफ शायर फैज़ अहमद फैज़ साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ रावलपिंडी साजिश केस में एक मुकदमा चलाया गया था और उसमें ये जो एक फ़ौजी अदालत थी उसने उनका ट्रायल शुरू किया था और फिर पहला मार्शल लगा था 1953 में। और 1953 में जो पहला मार्शल लगा था तो फ़ौजी अदालत बनाई गई और उसने मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी और मौलाना मदूदी को सज़ाए मौत दी। लेकिन बाद में कुछ ही अरसे के बाद जब मार्शल ख़त्म हो गया तो ये सज़ा भी कालअदम हो गई। 1958 में जनरल यूब खान ने पूरे पाकिस्तान में मार्शल लगाया और फ़ौजी अदालतें बनाई जिन्होंने नवाब नौरोज़ खान और अकबर बुख्ती समेत कई सियासतदानों को सज़ाएँ सुनाई। फिर 1969 में जनरल याह्या खान ने मार्शल लगाया, उन्होंने भी फ़ौजी अदालतें बनाई और बहुत से सियासतदानों को सज़ाएँ दी। अप्रैल 1977 में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, तो उन्होंने आइन के आर्टिकल 245 के तहत समरी मिलिट्री कोर्ट्स बनाई जिनके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया। पहली दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों के खिलाफ फ़ैसला दिया। उसके बाद 1998 में जब नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त उन्होंने सिंध में फ़ौजी अदालतें बनाई और उसके ख़िलाफ़ उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने शेख लियाकत हुसैन की दरख्वास्त पे उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, जो बड़ा मशहूर केस है शेख लियाकत हुसैन वर्सेस वफाक पाकिस्तान। और फिर 2014 में 21वीं आइनी तरमीम के तहत 2 साल के लिए फ़ौजी अदालतें बनाई गई। लेकिन इन अदालतों ने जिन लोगों को सज़ाएँ दी उनकी सज़ाओं को पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस वकार सेठ ने 2018 में तमाम सज़ाएँ कालअदम करार दे दी। और आज दोबारा जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसले के ज़रिए जो फ़ौजी अदालतों की सज़ाएँ हैं उनको कालअदम करार दे दिया और कहा जी के सिविलियंस के ख़िलाफ़ कोई भी ट्रायल फ़ौजी अदालत में नहीं हो सकता। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का आज का फ़ैसला है ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ पिछले फ़ैसलों का तसलसल नज़र आ रहा है। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक तरफ जो फ़ौजी अदालतें हैं उन्होंने सिविलियंस का ट्रायल जो है फ़ौजी अदालतों में बंद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और दूसरी तरफ साइफ़र केस में इमरान खान साहब पे एक फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो दोनों डेवलपमेंट्स हैं इनको आप अगर मिला के देखें तो अल्टीमेटली अगर इमरान खान को निचली अदालतें सजाएं दे देती हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके वो सजा भी ख़त्म हो सकती है? देखिए, हमें तो अदालतों का जो कॉन्डक्ट है उस पर तो बात करना तकरीबन नामुमकिन हो गया है, क्योंकि वही अदालतें एक दिन एक फैसला कर रही हैं, फिर दूसरा फैसला कर रही हैं। आज का जो फैसला है, वो जमहूरी लिहाज से और आईनी लिहाज से दुरुस्त फैसला है। अगर वो वसी करना चाहते हैं सिविलियन अदालतों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ये अच्छी बात है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अच्छा होगा। लेकिन हमने देखा कि जिस तरह 2013 के बाद जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उसके बाद जरूरत इसलिए पड़ी जो टेररिस्ट के लिए आर्मी कोर्ट्स की, कि पाकिस्तान की जो सिविलियन अदालतें थी वो उन जो जिसको कॉल्ड ब्लैक टेररिस्ट है उनके ट्रायल करने से
انہوں نے آری نظر آتی تھی، ان کو مشکل تھی اس کو ٹرائل کرنے میں. تبھی جو ہے یہاں جو فوجی عدالتوں کو ریج ہی تبھی کیا گیا جب مختلف معاملات میں، اور اس وقت تو بہت سخت دہشت گردی تھی، آپ نے بھی اس کو بہت اچھی طرح کور کیا ہوا ہے. تو یہ مختلف حالات کے مطابق ان کی ضرورت آتی ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو عدالت کا فیصلہ ہے وہ درست ہے. اچھا شعیب شاہین صاحب، 2020 میں 2021 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت بھی فوجی عدالتیں بنائی گئی، سویلین حکومت کی مرضی سے بنائی گئی، انہوں نے بھی بہت سے سویلینز کو سزائیں دیں. یہ جو آج سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کا فائدہ صرف جو تحریک انصاف کے لیڈرز اور ورکرز ہیں ان کو ہوگا، یا جن لوگوں کو 2-3 سال پہلے فوجی عدالتوں نے سزائیں دیں وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ونس فار آل یہ سارا ایشو کلوز ڈاؤن کر دیا کورٹ نے. یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے. ایک بات تو آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ 4/1 کا فیصلہ ہے، یہ 5 کا یونانیمس فیصلہ ہے ٹو دی ایکسٹینٹ پیرا 2 اور 3 میں، یعنی 9th اور 10th میں کے جو ملزمان ہیں یا اس کے ساتھ سملرلی پلیسڈ ہیں، ان سب کا جو ٹرائل ہے وہ نارمل کرمنل کورٹس میں جائے گا. اس کے اوپر 5 ججز کا مشترکہ فیصلہ ہے. جو ہے نا پیرا نمبر 1 میں جو لا امینڈ ہوا تھا جس کے ذریعے سیولینز کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت ہو سکتا تھا، اس لا کو ہی الٹرا وائرس ڈکلیئر کر دیا. اب یہ بہت اہم بات ہے. آج تک جو اب ٹرائل ہوا یا پینڈنگ ہے یا اس ٹرائل کے نتیجے میں کوئی بھگت رہا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ادریس کھٹک صاحب، محمد عسکری، جن کو سب ختم ہو گئی، سزائیں ملی، سب ختم ہو گئی اس لیے کہ وہ لا ہی ختم ہو گیا. اچھا، اس لا کا وجود ہی الٹرا وائرس ہو گیا، ان کانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر ہو گیا. تو اس کے ان کانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر ہونے سے جو بھی مقدمات ہیں وہ سارے کے سارے چلے جائیں گے اپنے نارمل کورٹس کے اندر. اس لیے اس کا اب ہمیشہ کے لیے ونس فار آل یہ راستہ ہی بند ہو گیا جو 1967 میں یہ راستہ اوپن ہوا تھا. اب جو کچھ بھی ہوا آج تک، یہ آپ کے خیال میں فیڈرل گورنمنٹ اس کو چیلنج کرے گی بڑے بینچ کے سامنے؟ اب فیڈرل گورنمنٹ کا کیا کام ہے کہ کیوں چیلنج کرے گی؟ 5 ججوں نے فیصلہ دے دیا. 5 ججوں نے فیصلہ کر دیا. چاہیں تو وہ اپیل میں ویسے جا سکتے ہیں، اپیل کا تو اب رائٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت مل گیا ہے، لیکن کیوں کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ کیا قاضی فائزہ صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب آئین میں بھی ترمیم ہوئی تھی، 21ویں آئینی ترمیم اور 23ویں آئینی ترمیم، 21ویں کے اوپر ججمنٹ آئی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ 21ویں ترمیم کے ذریعے بھی آپ فوجیوں سیولینز کا فوجیوں کے ذریعے یا کورٹ مارشل کے ذریعے یا آرمی ایکٹ کے تحت آپ ٹرائل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یعنی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی ان کانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر دی. اب یہ بتائیں کہ سائفر کیس میں جو فرد جرم عائد ہوئی ہے عمران خان صاحب پہ اور شاہ محمود قریشی صاحب پہ، کتنا خطرہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو انتخابی سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے گا؟ دیکھیں، جہاں تک تو کمپرومائز ججز کا سوال ہے، وہ متعصب جج ہمایوں دلاور نے جو کچھ کیا، جو ڈرامہ کیا، بغیر سنے، بغیر وٹنس، جو جج آپ کی مرضی کی بات نہیں، مرضی کی ورڈکٹ دے دے وہ مرضی کی بات نہیں ہے. کیا پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ بغیر سنے، بغیر موقع گواہان کا دیے، بغیر آپ کو جرا کیے، بغیر آپ کے وکیل کے، بغیر ملزم کے آپ سزا دے دیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا اور آخری کیس تھا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح کا مجھے بتائیں سائفر کیس کیا ہے؟ غلامی کی بدترین مثال قائم کرنے کا مترادف ہے. نہیں، جس نے سائفر لکھ کے بھیجا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں تو اس کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا. جب وہ آئے گا، آپ کا خیال ہے وہ آ کر کہے گا کہ یہ میں نے نہیں کہا؟ جب اس کے اوپر جرا ہو گئی، جس کے اوپر جب جرا ہو گئی، وہ کیا کہے گا کہ میں نے نہیں کہا کہ یہ ان کو ڈیمارش کریں، میں نے نہیں کہا کہ وہ آفیشیل میٹنگ تھی؟ کیا وہ یہ نہیں کہے گا کہ جو اب انٹرسیپٹ کے ذریعے جو کنٹینٹس آ چکے ہیں وہ غلط ہیں؟ کیا وہ یہ کہے گا؟ اور اعظم خان والی جو بات تھی، اس کو جو وٹنس لائے رہے تھے، اب جب سامنے آئے، وہ ہمارے حق میں سٹیٹمنٹ ہے اس کی کہ جناب مجھے تو آپ کا خیال ہے یہ کیس کمزور ہے آپ کے خلاف؟ کیس ہے ہی نہیں. پاکستان کا پرائم منسٹر از دی کمپیٹنٹ اتھارٹی. اور پھر یہ ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا انہوں نے 9 اپریل کو. ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد کون سی چیز باقی رہ گئی ہے؟ کیا پرائم منسٹر کے اختیار کو ملک کی سلامتی کے اوپر اٹیک ہو، ملک کے اوپر حملہ ہو، پرائم منسٹر چپ کر کے بیٹھا رہے، بولے نا کہ حملہ ہو رہا ہے، یہ نہ ہو کہ میرے خلاف ایکشن ہو جائے، اور ایف آئی اے کا ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر اٹھتا ہے 1.5 سال بعد وہ کہتا ہے نہیں پرائم منسٹر کا جو فیصلہ تھا وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، کیا آئین کے تحت جو پاورز ہیں وہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ کی؟ خرم صاحب آپ اس کو رسپونڈ کریں گے؟ نہیں، میری تو استدعا ہے کہ عمران خان نے جو ایک بہت ہی گمبھیر خیانت کی ہے امانت میں، اس کے اوپر یہ ملمے نہ چڑھائیں ازراہ کرم. ایک وزیر اعظم کو اس کے عہدے کے تحت جو ملک کی خفیہ معلومات ہیں
وہ اس کے پاس آتی ہیں، روزانہ آتی ہیں درجنوں کی تعداد میں، اور اس میں سے اس کا یہ کہہ دینا کہ مجھ سے گم ہو گیا، اور پھر گم ہونے کے بعد مبینہ طور پر وہ کسی بین الاقوامی ویب سائٹ پر اس کا چھپ جانا، یہ بہت بڑی خیانت ہے. اور یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کو جس طرح وائلیٹ کیا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ جی کاغذ لہرایا ہے. اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ یہ سارے جو توجیحات محترم شعیب صاحب پیش کر رہے ہیں وہ عدالت میں سب کے سامنے آئیں گے، لیکن فنڈامنٹل بات یہ ہے کہ ملک کی جو خفیہ دستاویز ہے وہ ایک وزیر اعظم نے غائب کی ہے. وزیر اعظم کے ہاتھ سے کسی کا گم ہونا، اور وہ بھی اس وقت جب وہ وزیر اعظم ہاؤس میں موجود ہوں، تو یہ کوئی بھی اس کی توجیہ نہیں بن سکتی. اچھا، اور یہ اس کی جو مندرجات ہیں اس کے جو سائفر کے، وہ اس کا اس پوری چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ اس میں کس قسم کی تھریٹ تھی اور اس کا کیا ری ایکشن دینا چاہیے تھا اور کیا ہونا تھا. سمپل بات یہ ہے کہ آپ کو ایک سیکرٹ دستاویز دی گئی، آپ نے کہا مجھ سے گم ہو گئی، وہ بعد میں کوٹھوں چڑھی وہ دستاویز، اور کیا ہوا اس کا ہم سب کے سامنے ہے. اور اس کو پھر کس طرح بیرون ملک میں پاکستان کی ریاست کا ٹھٹھا اڑانے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا، اس کا جواب دینا ہے عمران خان. لہٰذا یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. اس کو صرف سیاست کی نظر کی جی کیا ہو گیا جی انہوں نے، بھئی یہ بات کلیئر ہے، اور یہ میں بڑی صراحت سے کہنا چاہتا ہوں، یہ بات سب کو واضح ہونی چاہیے کہ سازش کوئی نہیں تھی. ایک غلط الفاظ استعمال کیے گئے، وہ غلط الفاظ کا ڈی مارچ کر کے خط لکھ دیا، جواب ہم نے دے دیا. جو یہ کہنا کہ جی کوئی سازش تھی، کوئی فنڈنگ تھی، یہ سارے الزامات عمران خان خود اپنے منہ سے بول کر اب دوبارہ واپس لے چکے ہیں کہ جی کوئی سازش نہیں تھی، ہم تو امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور ایسی کوئی چیز نہیں تھی. تو لہٰذا عمران خان کے اپنے بیانات جو ہیں وہ اس کے مندرجات کے بارے میں تو گفتگو ہوگی، میں پھر دوہرا دوں، لیکن مندرجات سے ہٹ کر ایک خفیہ دستاویز وزیر اعظم نے غائب کی ہے، اس کا جواب دینا. کلرک ہوتا ہے، وزیر اعظم کلرک ہوتا ہے. اعظم خان نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے پتہ آپ مجھے وہ بتا یہ دیں کہتا کون ہوتا ہے ہے کہ وزیر اعظم؟ پرائم منسٹر نے مجھے کہا کہ جی آفس سے کہاں غائب ہوئی ہے ٹریس کرو. پرائم منسٹر کیا وہ کلرک کی طرح لے کے کاغذ پھرے گا؟ لیکن یہ جو آپ اعظم خان کی طرح سٹیٹمنٹ پڑھو. شعیب صاحب جو پہلے عمران خان صاحب نے کہا کہ جی امریکہ سازش کر رہا ہے، پھر انہوں نے کہا جنرل باجوہ سازش کر رہا ہے، تو ان کے تو بیانات موجود ہیں. دیکھیں احمد میر صاحب، یہ تو ہو سکتی ہے نا ان کی پریزمپشنز کہ یہاں سے کس نے کیا بولا، اس نے کس نے کیا بولا. ایک بات طے ہے، سائفر آج بھی موجود ہے، کنٹینٹس اس کے آج بھی موجود ہیں، انٹرسیپٹ پہ وہ آ چکی ہے. شہباز شریف نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا دھمکی آمیز گفتگو تھی، میں اس پہ ہائی پاورڈ کمیشن یا انکوائری کمیٹی بناؤں گا. کیوں نہیں بنایا؟ عمران خان نے تو جنرل ریٹائرڈ طارق پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب نے وہ پرائم منسٹر چیف جسٹس کو بھیجا، چیف جسٹس کو کہ آپ اس پہ کمیشن بنائیں. آپ مجھے بتائیں میمو گیٹ کیا تھا؟ رپورٹڈ ججمنٹ ہے 2012 SCMR کی، جس میں نواز شریف صاحب بھی گئے تھے، وہ بھی خفیہ دستاویز تھی. اس خفیہ دستاویز پہ سپریم کورٹ کے الفاظ ہیں، آج بھی میں پڑھ رہا تھا. اس نے کہا جب ملک کی انڈیپینڈنس اور سیکیورٹی کے اوپر حملہ ہو، ذرا ان کا سن لیں جی قاضی فائزہ صاحب کی سربراہی میں سن لیں جواب. وزیر اعظم ہاؤس کی ڈاکیومنٹ جو ہے اس کا سٹیٹس بالکل فرق ہے جب آپ بیرون ملک سے ڈیل کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کچھ دیر کے موقع دیا ہے ان سائفرز کو پڑھنے کا، میں بھی اس لسٹ میں شامل تھا 2018 میں. یہ بات سوال یہ کہ جو انٹرنل ڈاکیومنٹ ہے اس کا وزیر اعظم ہاؤس کا، ایک میٹنگ کی منٹس ہیں، اس کے اوپر تو ایشو بن سکتا ہے، لیکن یہاں جبکہ ایک مصدقہ دنیا میں تمام ممالک کے قوانین کے اندر یہ سیکرٹس ہوتے ہیں جو آپ کے فورن گورنمنٹ سے ڈیلنگ ہے، اس کو اس طرح سے غیر ذمہ داری سے خیانت کرنا اس کے اندر، یہ ایک بڑا گمبھیر معاملہ ہے. اس کو ازرائے کرم پاکستان کی جو اندرونی سیاست ہے اس سے گٹمٹ نہ کریں. اچھا صاحب، وہ ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد مجھے بتائیں کیا سیکریسی ہے؟ انٹرسیپٹ کی رپورٹ کے بعد کیا حکومت پاکستان گئی ہے کہ جناب جو آپ نے سورس بتایا ہے کہ کس کے ذریعے آپ کو یہ ملا، آپ کی یہ انفارمیشن غلط ہے یا جو انٹرسیپٹ کا الفاظ ہے وہ بھی غلط ہے؟ اخبار میں اچھا آپ اخبار میں اشتہار لگوا دیں، لیکن عمران خان کی خیانت کم نہیں ہوگی. اچھا اب میں ذرا ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ دونوں اپنے اپنے آرگومنٹس دے رہے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے 21 اکتوبر کو جو مینار پاکستان پہ جلسہ کیا ہے، اس میں انہوں نے ایک ایسی بات کی ہے جو یہ اشارہ دے رہی ہے کہ شاید وہ پاکستان کی سیاست میں
کوئی ایک نیا انیشیٹو لینا چاہتے ہیں. جو آپ کی گفتگو ہو رہی ہے ان کا انیشیٹو شاید اس سے ذرا مجھے مختلف نظر آ رہا ہے. پتہ نہیں میں صحیح ہوں یا غلط ہوں, لیکن سن لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا. میرے دل کے اندر کوئی انتقام کی تمنا نہیں ہے, بدلے کی کوئی تمنا نہیں ہے نواز شریف کے دل میں. آئین پر عمل درآمد کرنے والے ریاستی ادارے, جماعتیں اور ریاست کے ستونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا, مل کر. اچھا شعیب شاہین صاحب, آپ کو کیا لگا کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئین کے اندر رہ کے کام کرنے والے اداروں, جماعتوں اور ستونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا, تو یہ بین السطور بٹوین دی لائنز کوئی وہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ بطور پارٹی ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے, انڈیویجولز کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو کل 100 مقامات پہ ہم نے جلسے کی اجازت مانگی, ایک جگہ پہ اجازت مل گئی, وہ بھی عدالت کے حکم سے. جو کل ہمارے ساتھ ہوا, جس طرح ہمارے ورکرز کو اٹھایا گیا, جو ان کے بی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے محسن نقوی کی صورت میں یا کاکڑ کی صورت میں جو ہمارے ساتھ حشر ہو رہا ہے, کیا ان کی آنکھیں کان بند ہیں؟ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ اپنے آپ کو پورے پاکستان میں جلسے کر رہے ہیں؟ جب ہمارے کارنر میٹنگز بھی ہوتی ہے تو مردان اور سوات میں لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیا, فلسطین کے لیے نکلے تو جیلوں میں بند کر دیا, کرک میں جلسہ کیا تو اس کو سیدھی گولیاں ماری گئیں, اور کل اگر نکلے تو یہ کیا کہا کہ جناب جن کا کرمنل ریکارڈ ہوگا ان کو جلسہ نہیں کرنے دیں گے. اور جو کرمنلز ہے اس وقت تک وہ اشتہاری مجرم ہے, اس کو ریاستی ادارے اور اہلکار اس طرح پروٹوکول دے رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کہاں سے ہو کر آ گیا ہو, کشمیر فتح کرایا ہو ماشاءاللہ, اور وہ سلوٹ مار رہے ہیں ان کو. یہ ریاست کا دوہرا معیار, یہ انصاف اور قانون کا دوہرا معیار, کیا ان کے ذریعے سے ہم یہ سمجھیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو انہوں نے وہ کہا تھا نا وہاں لندن میں بیٹھ کے کہ اب مٹی پاؤ نہیں ہوگا, اب احتساب ہوگا, جو شہباز شریف بھاگا گیا تھا اس بیانیے کو تبدیل کرانے, یہ ان لوگوں کو میسج تھا کہ بھائی میں اب تبدیل ہو کے آیا ہوں, میں اب آپ کے ساتھ وہ والی بات نہیں کروں گا جو میں نے وہاں وعدہ کیا تھا. اچھا جی, تو ہمیں تو اچھی بات ہے, بشرطے کہ ان کی عمل سے یہ اگر ثابت ہو تو ہم تو کہتے ہیں آئیں, کم سے کم ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چھوڑیں, ہمیں فیلڈ تو دے دیں. اچھا خرم صاحب, یہ جو کل پرسوں جو انہوں نے بات کی ہے نواز شریف صاحب نے, جو انہوں نے تھوڑے دن پہلے لندن میں بات کی تھی, یہ اس سے کچھ مختلف نہیں ہے؟ وہ بھی سن لیتے ہیں, وہ کیا تھی بات نواز شریف صاحب کی؟ 4 جج بیٹھ کے تو کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو چلتا کرتے ہیں, اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض ہیں. اعلیٰ کار کون ہے؟ اعلیٰ کار ثاقب نثار ہیں, کھوسا ہے وہ پناما والا بینچ ہے, اعجاز الحسن ہے. بڑا ظلم ہوگا اور اپنے آپ سے ہم ظلم کریں گے اگر ان لوگوں کو ہم اپنا سپیئر کریں گے. یہ لوگ قابل معافی نہیں ہے, یہ کیفر کردار تک پہنچیں گے. تو خرم صاحب, جو نواز شریف صاحب نے مینار پاکستان پہ بات کی ہے, کیا وہ اور بات ہے, اور جو لندن میں انہوں نے بات کی تھی وہ کوئی اور بات ہے؟ آپ نے وہ جملہ ہی نہیں سنوایا مینار پاکستان میں, جس میں انہوں نے کہا ہم سے کہا کہ ہم کھلواڑ اس ملک سے کھلواڑ نہیں کرنے دیں, مت کرنے دیں. یہ وہی بیانیہ ہے کہ کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہے, اب اس کو اگر کھینچنا ہے یا جو بھی اس کی توجیہ کرنی ہے وہ دے دیں. دوسرا یہ کہ لیول پلینگ فیلڈ, وہ لوگ جنہوں نے 17 ایک وقت میں بیک وقت 17 حفاظتی ضمانتیں انجوائے کی ہوں, یا گاڑیوں میں بیٹھ کر جو ہے ان کو ضمانتیں ملی ہوں. لاہور ہائی کورٹ نے صرف ایک دن میں, جو ورکنگ آورز چند ہوتے ہیں 6-7 گھنٹے, اس میں 9 حفاظتی ضمانتیں ایشو کی تھی. تو لہذا لیول پلینگ فیلڈ تو خدا جانے کس کے پاس ہے, ہمارے پاس تو نہیں. ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ 21ویں صدی میں 4 انتخابات ہوئے ہیں, 2002 میں, 8 میں, 13 میں اور 18 میں, اور ان میں سے 4 میں سے 3 میں نواز شریف کو بزور طاقت غیر قانونی طریقے سے, غیر آئینی طریقے سے انتخابات سے باہر رکھا گیا. تو لہذا اب اور جو بات کر رہے ہیں اشتہاری کی, تو میں یہ یاد کرا دوں کہ جس دن یہ نواز شریف کو ناحق اور ناانصافی سے ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا, جس شخص کی درخواست پر کیا گیا تھا, وہ اس وقت اشتہاری تھا. اچھا, اب اس میں جو شعیب شاہین صاحب, آپ اس میں کیا کہیں گے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو ہیں انہوں نے سازش کی تھی, تو باجوہ کے خلاف تو آپ کی پارٹی بھی بات کرتی ہے لیکن فیض کے خلاف نہیں کرتی. دیکھیں وہاں ایک بات کا صرف جواب دے کے کہ جی اتنی 9 اپیلوں میں جناب یا ضمانتیں ہو گئیں, پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک لیڈر بتا دو جس کے خلاف 200 کے مقدمات بنے ہوں.
200 کراس ہو گئے, 200 تقریباً 200 تک ہیں, ابھی تو ہم گن گن کے تھک گئے ہیں. 199 نہیں چلیں تقریباً اتنا ہی ہوگا. آپ 200 کا ہم فگر ذہن میں رکھتے ہیں, اگر نہیں ہے تو ایک آدھ اور بنا دیں گے. جسٹس میاں گل اورنگزیب صاحب نے تو یہی فگر دی ہے. چلیں شاید یہی ہوگا, میرے سے غلطی ہو سکتی ہے, میں معافی چاہتا ہوں آپ سے بھی اور خرم صاحب سے بھی. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی جج نے کہا ہے کہ ہم تو آپ کو ضمانتیں دے دیں گے 15 دفعہ 25 دفعہ بھی, لیکن آپ کو ضمانت اصل میں رہائی تب ملے گی جب آپ پریس کانفرنس کرو گے. یہ ججز کہنے پہ مجبور ہوئے. تو کیا یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی ایسا ہوا ہے جو کچھ آج ہو رہا ہے؟ یہ ماشاءاللہ کے زمانے میں بھی نہیں ہو رہا. کیا ان کے, ایک سیکنڈ سر خرم صاحب ایک منٹ مجھے بات کریں, کیا ان کے کتنے صداقت عباسی, کتنے عثمان ڈار, کتنے شیخ رشید, کتنے فروخ حبیب ہم نے اٹھا کر کے اغوا کر لی ہوں اور اس کے بعد آ کر کے پریس کانفرنسز کرائی ہوں. نہیں پریس کانفرنس تو نہیں کی شیخ رشید نے, تو انٹرویو دیا بھائی. ہاں چلو جس ذرا سنیں جی, شیخ صاحب جو ہے نا چلا کشی کر کے آئے ہیں اور رہائی بھی ملی ہے ان کو. کیونکہ شعیب شاہین صاحب نے شیخ رشید کا ذکر کیا ہے تو ذرا سن لیتے ہیں شیخ صاحب جو ہیں وہ پہلے کیا کہتے تھے. پہلے میری محبوبہ ہے, ہتکڑی میرا زیور ہے, موت میری محبوبہ ہے, ہتکڑی میرا زیور ہے, جیل میرا سسرال ہے, اور جب تک عمران خان یہ لڑائی لڑ رہا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوں. میں ہر قیمت پر عمران خان کی دوستی نبھاؤں گا. جیل آپ لوگوں کو ڈرا سکتی ہے بھگوڑو. اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے شیخ صاحب, تو اگر کہیں پہ تھے یا چلا کاٹ رہے تھے, کچھ بھی کاٹ رہے تھے تو تھوڑا قائم تو رہتے, کھڑے رہتے تھوڑا. موت میری محبوبہ, موت میری محبوبہ. چلا کشی کے بعد آئے, انہوں نے کہا رہائی مجھے مل گئی ہے, اب میرا پرپس کچھ اور ہے. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ مجھے وہ ٹویٹس نے مجھے پھنسایا ہے, باقی تو میں ویسے بچ گیا تھا. ساتھ انہوں نے کہا یہاں کو کچھ لکھا ہوا پڑا تھا, پتہ نہیں وہ کدھر گیا ہے, میں ایک آدھ فکرہ بھول گیا ہوں. تو بہرحال جو کچھ بھی ہوا, لیکن مجھے بتا دیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی ہوا ہے؟ یہ آپ نے ایک سوال اچھا اٹھایا ہے ویسے خرم صاحب. شعیب صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے, ٹھیک ہے آپ لوگوں پہ مقدمے بنے, آپ لوگوں کے کو گرفتار کیا جاتا تھا, لیکن اس طرح سے کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوتی تھی, کوئی اسپیشل قسم کا انٹرویو نہیں ہوتا تھا. کیونکہ مسلم لیگ نون کے قائدین مضبوط تھے. آپ نے کتنوں کو ٹارچر کیا ہے, کہ کیا رانا ثناء اللہ کو آپ نے ٹارچر نہیں کیا عمران خان نے اپنی ذاتی نگرانی میں؟ جب شہباز شریف کو 2 دفعہ جیل میں ڈالا تو ذاتی نگرانی نہیں کی کہ شہباز شریف کو کوئی سہولت نہ ملے؟ جب مریم نواز جیل میں تھی ذاتی نگرانی نہیں کی؟ وہاں واشنگٹن میں جا کے تقریر نہیں کی کہ میں اے سی ہٹا لوں گا؟ تو عذرائے کرم ایسی باتیں نہ کریں. اور جہاں تک سوال یہ ہے کہ ابھی بھی اگر میں یہی بات اب کھول دی ہے, تمام تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں یا ان کی جیلیں ملا لینا, آج بھی دن اکٹھے کریں تو وہ صرف حمزہ شہباز کے برابر بھی نہیں بنتے. 22 مہینے جن کو آپ نے ناحق جیل میں رکھا تھا, تو ابھی تو آپ کے پورے اکٹھے کریں تو 2 مہینے نہیں بنتے لوگوں کے. سوال یہ ہے کہ آپ نے رانا ثناء اللہ کو ٹارچر کیا, انہوں نے رانا ثناء اللہ نے ٹارچر صحافہ سے کہا کہ میں دیکھیں پریس کانفرنس اس لیے نہیں ہوئی کہ جب رانا ثناء اللہ کو آپ نے 20 کلو ہیروئن ناجائز ڈال کر کئی ہفتے عوام کی نظر سے اوجل رکھا, جب وہ عدالت میں آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں زیادہ مضبوطی کے ساتھ نواز شریف سے بات کر رہا ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ چاہے رانا 16 مہینے مطالبہ کرتا رہا ہوں, نہیں سنے رانا ثناء اللہ ہوں, شاہد خاقان عباسی ہوں, وہ حمزہ شہباز ہوں, خود شہباز شریف ہوں, سعد رفیق صاحب ہوں, سلمان رفیق صاحب ہوں, بے شمار لوگ ہیں, کسی ایک نے بھی اس ٹارچر کے نتیجے میں اپنی سیاسی وفاداری بدلنے سے انکار کر دیا. 16 مہینے تھے, میں نے مستقل کہا ان کے خلاف ایکشن لیں. ٹھیک ہے بات یہ سب یہ ہے کہ جس مصنوعی طریقے سے تحریک انصاف کو اکٹھا کیا گیا تھا, پہلا اس کے اوپر تناؤ آیا اور وہ اس کا شیرازہ بکھر گیا. اچھا اب میں تحریک انصاف کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا, میں تو آپ کے سابق ساتھی, آپ کی پارٹی کے ایک بہت سینئر رہنما تھے, آپ کے قائد جناب نواز شریف صاحب کی کابینہ میں بار بار وزیر بنتے تھے شیخ رشید صاحب, اور جب وہ بہاولپور جیل میں تھے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے نواز شریف صاحب ان کو ملنے گئے تھے تو انہوں نے جیل میں ان کے لیے پائے بھی پکائے تھے, تو وہ ان کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے, وہ بھی اگر آپ پڑھ لیں تو. لیکن شعیب شاہین صاحب, میں شیخ رشید صاحب کا تو تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے, لیکن آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, اور شیخ صاحب جو ہیں وہ آپ کے اتحادی تھے. ایک وہ بڑی ایک کلیم کیا کرتے تھے, بار بار ایک کلیم کرتے تھے, ذرا وہ کلیم سنیں ان کا. قانون میں سے شین ضرور نکلے گی.
میں اعلان کر رہا ہوں کہ نون لیگ سے شہباز لیگ یعنی شین لیگ انشاءاللہ الگ ہوگی. دسمبر جنوری میں نون سے شین لیگ نکلے گی. میں اس بات پر قائم ہوں کہ نون سے شین لیگ نکلے گی. مسلم لیگ شین بن کے رہے گی. اچھا، شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے نون میں سے شین نکلے گی، لیکن شیخ صاحب کی جو شین ہے اس میں سے شین نکل نہیں گئی. دیکھیں، شیخ صاحب ہر زمانے میں اپنے وہ بیانات دیتے رہیں، کچھ ان کی مرادیں پوری ہوتی رہیں، کچھ ان کی انفارمیشن ہوتی تھی، کچھ ان کے گیس ہوتے تھے، کچھ نہیں ہوئے. ظاہر ہے وہ اکثر ستمبر کو ستمگر کہا کرتے تھے، کئی دفعہ ستمگر کہا کرتے تھے، لیکن کبھی وہ ستمگر ہوتا تھا، کبھی نہیں ہوتا تھا. اس دفعہ کا ستمبر میرا خیال ہے ان کے لیے اپنے لیے ستمگر ثابت ہو گیا، تو بہرحال وہ چلہ کشی کاٹ کے آ گئے. لیکن یہ ساری چیزیں ایک طرف دیکھیں، ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ایک بات طے کرنی پڑے گی. اب آپ کی ریاست متحمل نہیں ہو سکتی 1970-71 کی. آج آپ کی ملکی معیشت، عدم استحکام، عدم برداشت اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اگر اس ظلم، بربریت اور وقت سے پہلے متنازع کر دیں گے اگر الیکشنز کو، تو اگلی حکومت جو بھی آئے گی وہ 6 مہینے سے 8 مہینے نہیں چل پائے گی. اس وقت ہم سب کو سوچنا ہے، ہم نے آگے بڑھنے کا سوچنا ہے. ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ ریاست ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے. 25 کروڑ عوام لوگ معاشی تباہی کے دلدل میں پھنس چکے ہیں. مجھے ذرا ایک بریک لے لیں دیتے. بریک کے بعد ایک بڑا اہم سوال ہے، اس پہ میں نے بات کرنی ہے شعیب شاہین صاحب سے، کیونکہ یہ جو نواز شریف صاحب کی جو اپیلیں پہلے خارج ہو گئی تھی ان کو بحال کرنے کے لیے 2 درخواستیں دائر ہو گئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. کل ان کی سماعت ہو رہی ہے، ان میں بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. العزیزیہ ریفرنس اور ایون فیلڈ میں جو نواز شریف صاحب نے اپیلیں دائر کی تھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان کو کافی عرصہ پہلے خارج کر دیا گیا تھا، لیکن اب ان کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے درخواستیں دائر کی ہیں. آج درخواستیں دائر ہو گئی ہیں. تو ان میں جو نٹ شل ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو احتساب عدالت نے 7 سال کی سزا سنائی تھی، اس کے بعد کابینہ کمیٹی نے میڈیکل بورڈ اور سیکرٹری صحت پنجاب کے درمیان مشاورت کے بعد مجھے جو ہے وہ 4 ہفتوں کے لیے پاکستان سے باہر بھیجا گیا تھا. نواز شریف اور شہباز شریف نے انڈرٹیکنگ دی تھی کہ درخواست گزار ڈاکٹروں کی طرف سے صحت یاب قرار پانے کے فوراً بعد واپس لوٹیں گے. درخواست گزار کی عدالت کی اجازت سے بیرون ملک روانگی ہوئی تھی. نواز شریف کو مفرور قرار دینے کا فیصلہ جو ہے وہ غلط اور بدنیتی پہ تھا. اور سب سے اہم بات، ویری امپورٹنٹ، درخواست گزار کی صحت اب بھی تسلی بخش نہیں ہے. ملک کو درپیش معاشی چیلنجز کی وجہ سے وطن واپسی کا فیصلہ کیا. تو یہ پیرا 11 ہے جی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں دیٹ دا ہیلتھ کنڈیشنز آف دا پٹیشنر ڈڈ ناٹ امپروو اینڈ thus on 7/11/2019 میڈیکل بورڈ آفٹر ریویو آف دا کلینکل کیئر اولڈ میڈیکل رپورٹس گیو اے کنسنسس اوپینین وچ از ریپروڈیوس ہیئر. تو انہوں نے کہا ابھی بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں پاکستان واپس آ گیا ہوں حالات کی وجہ سے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے ٹیکنیکل لیگل پوائنٹ آف ویو کیا آپ کا کہ یہ اپیلیں ریسٹور ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، یہ تو کورٹ کی ڈسکریشن ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں، پوری دنیا میں وہ گھوم رہے تھے، صحت مند تھے تو گھوم رہے تھے. وہ دبئی بھی جا سکتے تھے، وہ سعودی عرب بھی جا سکتے تھے، پورے یورپ کی سیر بھی کر سکتے تھے، وہ صحت مند تھے. اور انہوں نے خود مریم نواز کی سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں، جو یہ کہتی ہے بیمار شمار نہیں تھے جب یہ گئے. یہ جب تک زیرو رسک نہیں ہوگا، جب تک ڈیل نہیں ہوگی، تب تک ہم واپس نہیں آئیں گے. خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ اٹھا لیں، وہ تو کہتا ہے کہ نہیں ہم تو ڈیل کر کے گئے تھے. چلیں آپ یہ مان رہے ہیں کہ اب زیرو رسک ہے، اب زیرو رسک ہے. اب زیرو رسک ہے تو آئے ہیں. ریاست کے ہر کارے کس طرح ہائی کمشنر اس کو وہاں پروٹوکول دے رہا ہے اور بیانیہ یاد کرا رہا ہے. ایک اشتہاری مجرم کو کس طرح کمیانہ صاحب سلوٹ مار رہا ہے. کس طرح پوری مشینری پاکستان کی اور پورا میڈیا ایسے اٹھا رہا ہے کہ جناب ادھر سے دبئی سے پتہ نہیں لندن سے چل پڑا، دبئی سے چل پڑا، اب جہاز یہاں پہنچ گیا، وہاں پہنچ گیا، بایو میٹرک عملہ وہاں پہنچ گیا، جناب اسٹیٹ گیسٹ کا سٹیٹس دے دیا. تو ہوائیں جب تبدیل ہوتی ہیں یا ہو گئیں تو جس انداز سے اور جس طریقے سے ان کو پروٹوکول مل رہا ہے اور جو جس طرح کے جج صاحبان نے آرڈر کیا کیا، کمال کی بات ہے. اچھا، نیب کے پراسیکیوٹر بغیر بتائے پہنچ گئے، ان کو بلایا ہی نہیں. وہ تو اس میں پارٹی نہیں، کیونکہ ریاست کا مجرم ہے تو ریاست کے، کیونکہ ان کی اپیلیں آئیں گی تو نیب کے بندے کا کوئی رول آئے گا. وہ اس وقت جیل کے پاس جاتا، جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس جاتا. اچھا، ہائی کورٹ کیا کہتی ہے؟ یہ آپ کی پٹیشنیں مینٹینیبل نہیں ہیں، لیکن چونکہ نیب کہہ رہا ہے اس لیے ہم ضمانت دے رہے ہیں. 3 لائنوں میں آرڈر کر دیا. آپ بار بار کہہ رہے ہیں ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے. تو خرم دستگیر خان صاحب،
हवाओं का रुख बदल चुका है। शुएब शाहीन साहब बार-बार लेकिन ज़मानत नहीं मिल सकती है इस केस में। ज़मानत इसलिए नहीं मिल सकती जिसने मिसयूज़ ऑफ बेल की हो तो उनको वो जेल जाना पड़ेगा। जी खुर्रम साहब आप क्या कहेंगे? कमाल ये है कि पुलिसमैन नवाज शरीफ को सलूट करे तो हवाएं बदल गई हैं, शुएब साहब के लीडर को करे तो दिली मोहब्बत उबल रही होती है, एहतराम उबल रहा होता है। ऐसे नहीं होता, ये नहीं हो सकता। ये बातें जो नवाज शरीफ अदालत में गए हैं, अभी शुएब साहब ने कहा कि जी पता नहीं कितने 100 केसेस हैं, जितने भी केसेस हैं उन केसेस का नंबर उससे कम है जितनी पेशियां नवाज शरीफ ने सिर्फ एक केस में भुगती हैं। 250 पेशियां भुगती हैं नैब के केस में जो था 2018 में। तो ये जब कहते हैं कि जी कॉम्प्रोमाइज ये तो फेयर ट्रायल मिला ना, हमें तो वो नहीं मिला। सुनिए ना जी, सुनिए मैं बात कर रहा हूँ कि कॉम्प्रोमाइज जजेस का नाम लिया, तो फिर क्या जज अरशद मलिक कॉम्प्रोमाइज नहीं थे मरहूम, जिनकी पूरी एविडेंस मौजूद है कॉम्प्रोमाइज की? यहाँ तो बड़ा आसान है कि भाई वो कॉम्प्रोमाइज जज जिसको कह रहे हैं, भाई वो क्या करे? आपने 42 पेशियां की हैं, 39 में से जो जिसके ऊपर इल्जाम है वो गैर हाजिर है, तो उसने फिर कोई फैसला तो करना है। लेकिन मैं उसका दिफा नहीं कर रहा। इशू यही है कि हम नवाज शरीफ ने इससे पहले अदालत के सामने ना सिर्फ पेशियां भुगती हैं, बल्कि जब अदालत ने उन्हें नाहक सजा भी दी 2018 में, वो मुल्क से बाहर थे, वापस आए और उन्होंने अपनी बेटी के साथ वो नाहक सजा भी भुगती है, जिसके अंदर अब इस वक्त वो बेल पर हैं एवनफील्ड केस में। अब अल अजीजिया केस में कॉम्प्रोमाइज जजेस की मैंने आपको बात बता दी है। जरा मेरा सवाल, कल जब वो पेश होंगे तो ये सारे मामलात दोबारा से खुलकर बाहर आएंगे। सवाल मेरा ये है कि क्या अब नवाज शरीफ साहब आइंदा आने वाले इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं या नहीं ले रहे? आपको क्या लग रहा है? जी अदालत जिस तरह वो अदालत की इजाजत से गए थे, अदालत की इजाजत से आएंगे, अदालती फैसले उन्हें इजाजत देंगे तो वो इंशाल्लाह हिस्सा भी लेंगे, मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो चौथी दफा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बनेंगे। हवाओं का रुख तो बदल गया है बाजार, ये लगता है। उनकी आपने स्टेटमेंट नहीं देखी? आपने उनके अंदाज, तौर अतवार, उनके जो स्टाइल, आपका मीडिया का प्रोटोकॉल और सारी चीजें तौर पे तस्लीम कर चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं? नहीं, इसलिए कि अवाम ने भी तहैया किया हुआ है कि हमने इनको नहीं आने देना। अवाम ने तहैया कर लिया, अवाम ने तहैया कर लिया। जो अवाम को जिस तरह दबाने की कोशिश हुई थी मशरकी पाकिस्तान में, उन्होंने 161 सीटें दी थी ना, बिलाखिर उसी शेख मुजीबुर रहमान को दी थी। फिर उसके ऊपर फोर्स इस्तेमाल हुई, उनको मुल्क अलग उन्होंने बनाया। देखें आज अवाम ने तहैया किया हुआ है। यहाँ भी आपको याया खान ने पैसे दिए थे कि शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ना जीते और पीपल्स पार्टी मगरबी पाकिस्तान में ना जीते, वही दोनों पार्टियां जीती। जब अवाम डिटर्मिन हो जाए, जब इनके जुल्म हद से बढ़ जाएं, तो अवाम ने भी फैसला किया हुआ है कि मुस्लिम लीग नून को या इस माफिया को नहीं हमने वोट देना, नहीं आने देना। अब इस वक्त कितना एक ताकतवर जुल्म ढालेंगे, कितना एक फ्रॉड कर लेंगे, कितनी रिगिंग कर लेंगे, लेकिन अवाम ने भी तहैया किया हुआ है। अब अवाम का फैसला ही कारामद होगा, इनकी बातों से कोई अमल नहीं होगा। थे कि जो 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में अवाम आए थे, वो कौन से मुल्क के अवाम? और जिस तरह की अवाम आई थी ना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कितनी जन्नत की टिकटें दी, कितने आपने 5000 या 2000 या 1000 रुपए वालों को लेकर आए? ख्याल में कोई आज के दौर में कोई पॉलिटिकल वर्कर? मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ आमिर मीर, आज 1 घंटे के लिए इमरान खान को आने दें, 1 घंटे के लिए, ओनली फॉर 1 आवर। और अगर इससे 10 गुना बड़ा जलसा ना हुआ सिर्फ लाहौर का, मैं आपको खुर्रम साहब स्काइप पे हैं, जो 2018 की सख्त तरीन रिगिंग थी उसके करीब तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। मसला ये है उनके मुखालिफिन को गिराकर पूरी रियासत जो है एक जमात को मुंतखब कराने पर तैयार। एक टेक्निकल इशू है, टेक्निकल इशू ये है कि खुर्रम साहब स्काइप पे हैं, तो स्काइप पे जो क्रॉस टॉक होती है ना, तो स्काइप पे आवाज़ में गड़बड़ हो जाती है। ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसका तो हमें ख्याल रखना चाहिए। एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। आज 23 अक्टूबर है और आज हमारे साथी जनाब अरशद शरीफ की शहादत को 1 साल मुकम्मल हो गया। देखें पलक झपकते में ये 1 साल जो है वो गुज़र गया है और बदकिस्मती ये है कि अभी तक उनके कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कुछ समातें की और इसके अलावा पाकिस्तान से इन्वेस्टिगेशन के लिए टीमें कीनिया भी गईं, सब कुछ हुआ, लेकिन अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ। थोड़ी सी मैं चाहता हूँ इस पर भी आज बात कर लें।
ارشد شریف صاحب کا جو آخری جو ان کا وی لاگ تھا، جو انہوں نے آخری گفتگو کی تھی اپنے ویورز کے ساتھ، وہ بڑی اہم ہے اور قابل غور ہے. وہ کیا گفتگو تھی اس کا صرف ایک کلپ میں آپ کو سنواؤں گا. جنرل عاصم منیر ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس بھی رہے ہیں، ڈائریکٹر جنرل ISI بھی رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے گجرانوالہ میں کور بھی کمانڈ کی اور آج کل کوارٹر ماسٹر جنرل کے طور پہ GHQ میں اپنی خدمات انجام دے رہے. انتہائی نفیس آدمی ہیں، شریف النفس آدمی ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں، اور جمہوریت پہ، جمہوری لیڈرشپ پہ اور سولین اتھارٹی پہ ان کا اعتماد بالکل ہے کہ یہ معاملات سولین لیڈرشپ کو ہی چلانے چاہیے. ایک بڑا بے داغ قسم کا ان کا کیریئر ہے، بہت سی ان کی کنٹریبیوشنز ہیں پاکستانی فوج کے لیے. آپ دیکھیں کہ ارشد شریف صاحب جو ہیں انہوں نے یہ وی لاگ کیا تھا نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے کچھ دن پہلے، اور وہ جنرل عاصم منیر صاحب کی جو خصوصیات تھیں ان کے خیال میں وہ گنوا رہے تھے. تو شعیب شہین صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ارشد شریف جنرل عاصم منیر کی اتنی تعریف کر رہا تھا، اس کو چند دنوں کے بعد قتل کر دیا گیا، تو اس قتل کے پیچھے وہ لوگ بھی تو ہو سکتے ہیں جو جنرل عاصم منیر کا راستہ روکنا چاہتے تھے. کوئی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جنرل عاصم منیر کی بھی ذمہ داری ہے، ہمارے ریاستی اداروں کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری ISI کی بھی ذمہ داری ہے. ڈگ آؤٹ کریں ایکچوئل کلپریٹس کون تھے، مجھے بتائیں. سب سے پہلا دیکھیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کینیا میں اس کا کوئی دشمن بیٹھا ہوتا اور انہوں نے مرڈر کر دیا. پلانرز تو پاکستان میں تھے نا، جو اس کے دشمن تھے پاکستان میں تھے، جو بھی اس کی کڑیاں ہیں پاکستان سے نکلیں گی نا. جنہوں نے 16 سے زائد اس کے خلاف FIRیں کاٹی تھیں، وہ مدعی کون تھے؟ ان مدعیوں کو اگر آپ ٹریس کر لیں گے، سپریم کورٹ میں کیا کہا جی ایک مدعی ملا ہے، باقی مدعیوں کا نہیں پتا. ہمیں کہا گیا تھا کہ FIR کاٹ دیں، ہم نے کاٹ دی. وہ ان پولیس والوں کو اٹھائیں جنہوں نے FIRیں کاٹیں، اور وہ جو مدعی تھے ان کو اٹھا لیں. آپ کے پاس پورا قتل کی تحقیق سامنے آ جائے گی. اس کو بھی اٹھائیں جس نے ان کو پشاور ایئرپورٹ سے بیرون ملک بھجوایا. میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی رول ہوگا. وجہ کیا ہے میں بتاتا ہوں نا. وجہ یہ ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے جس نے بھی بھیجا. دیکھیں اگر کوئی شخص فرض کرو آپ کے ساتھ ایک محبت میں، کیونکہ یہ ارشد شریف کو تو یہ خطرہ تھا کہ میری زندگی ختم ہو جائے گی، اس نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خطوط لکھے، اس نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو خطوط لکھے، اس کا مطلب ہے. اور وزراء نے مذاق اڑایا کہ جی وہ بھاگ گیا، بھگوڑا ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں. یاد ہے آپ کو؟ بات یہ ہے کہ اس نے اپنی شہادت دے کے ثابت کیا کہ وہ سچا تھا، اور اس کی زندگی کو جو خطرہ تھا وہ کینیا جا کر بھی بیچارہ نہیں بچا. ایک یہ چیزیں، ایک یہ کہ جس نے FIRیں کاٹیں اور کٹوائیں. دوسرا، کس نے دبئی سے بھگایا اس کو؟ یعنی کون لوگ تھے کہ جس نے ایمریٹ سے ان کو، گورنمنٹ کو مجبور کیا کہ نہیں اس کو یہاں نہ رہنے دو، اور ایسی جگہ پہ وہ گیا جہاں سے اس کا ویزا تھا، وہ بغیر ویزے کے جا سکتا تھا، وہ کینیا. یہ دو اگر کردار سامنے آ جائیں، ہاں کسی کو یہ ہو ان گڈ فیتھ اس نے کہا ہو کہ یار زندگی آپ کی خطرے میں، آپ کو میں سیف ایگزٹ دلاتا ہوں، اس کو تو اگر ان گڈ فیتھ کسی نے کیا ہے اس کا قصور نہیں ہو سکتا. اس کا قصور ضرور ہے کہ جو اس کے اندر کسی بھی حوالے سے ملوث ہے، اس کے خلاف یہ FIRیں کاٹنے میں، اس کو دبئی سے نکلوانے میں، اور پھر جو کچھ وارداتیں ہوئی ہیں وہاں جا کر کینیا میں. لیکن اس کا اصل چہرے سامنے آنے چاہیے. یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. اتنا کمپیٹنٹ صحافی جس کی آواز کو اس انداز سے دبا دیا گیا، یہ ہمارے ملک کے لیے سب سے بڑا ظلم ہے. خرم صاحب، اگر نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ ارشد شریف کا جو مرڈر کیس ہے اس کو کسی کنکلوژن تک پہنچانے کی کوشش کریں گے؟ جی کوشش تو پوری کریں گے، اور اس میں اگر جہاں جہاں بھی ایویڈنس موجود ہے اس کو فالو اپ کریں گے. یہ چیلنج صرف ارشد شریف مرحوم کے لیے نہیں ہے. اب سار عالم کو کس نے گولی ماری، یہ بھی تو ابھی پتہ کرا رہا نا ہم نے کہ کس نے گولی ماری تھی ان کو. اور جو مختلف صحافیوں کے اوپر وقتاً فوقتاً اس طرح کے ایشوز اٹھے ہیں، ان کا بہرحال ہمیں حساب لینا ہے. تو لہٰذا یہ ارشد شریف مرحوم کی صرف بات نہیں ہے، یہ پاکستان میں جو صحافیوں کے اوپر ایک مفتاد آتی ہے اس کی پروٹیکشن ہے. آپ خود چونکہ اس کے بھی وکٹم رہ چکے ہیں تو آپ کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایشو بڑا سنجیدہ ہے. خرم صاحب، پارلیمان میں بھی بہت دفعہ گفتگو ہو چکی ہے، جب مختلف کمیٹیز میں گفتگو ہوئی ہے، ایکٹس بنے ہیں پروٹیکشن آف جرنلسٹ کے لیے، لیکن بہرحال اس پہ جو سنجیدہ کام ہے اس کی ابھی گنجائش ہے، اور اس میں ابھی بہت کام انشاءاللہ ہونا ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ آ چکی ہے کہ میرے پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا کراچی میں،
اس کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 ممبر انکوائری کمیشن بنایا گیا، جس کو ہیڈ چیف جسٹس صاحب کر رہے تھے اور 2 باقی بھی سپریم کورٹ کے ججز تھے۔ تو جس بندے کو میں نامزد کر رہا تھا وہ تو آیا ہی نہیں، کمیشن کے سامنے پیش ہی نہیں ہوا، اور کمیشن کی رپورٹ ہی سامنے نہیں آئی، اور میڈیا میں ایک جعلی رپورٹ جو ہے اس کو لیک کر کے کہا گیا جی رپورٹ آ گئی ہے، حالانکہ میرے پاس تو وہ رپورٹ آج تک نہیں۔ اس لیے میں نے ارشد شریف کے معاملے کو اٹھایا کہ مجھے تو انصاف نہیں ملا، لیکن ارشد شریف کو تو ملنا چاہیے۔ لیکن اس میں عمران ریاض کے اغوا کار آج تو وہ سامنے آ گیا نا، تو اس کے اغوا کار بھی تو سامنے آنے چاہیے نا۔ وہ اس کے لیے اگر پٹیشن فائل کریں تو پھر ہو سکتا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کی سربراہی میں بننے والا کمیشن اگر رپورٹ بھی جاری نہیں کر سکا تو کیا آپ کو یقین ہے کہ ارشد شریف کے معاملے کو بھی کسی کنکلوژن تک پہنچایا جائے گا؟ دیکھیں اور یہ بھی آپ کو ایک بات بتا دوں، انٹرسٹنگ بات ہے کہ ارشد شریف نے 2 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی کہ حامد میر پہ حملہ کرنے والوں کا سراغ لگانے کے لیے جو انکوائری کمیشن بنایا گیا تھا اس کی رپورٹ مجھے دی جائے، وہ نہیں اس کو ملی، اور آج میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ ارشد شریف کو بھی انصاف دیا جائے۔ دیکھیں ہمیں ایفرٹس تو نہیں ختم کرنی چاہیے، ہمیں مایوسی میں تو نہیں جانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم اگر آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہم آپ وکیل اور صحافی بھی اگر ہم چھوڑ دیں گے اپنی ڈیوٹیز، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی سے غافل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم گناہ گار ہیں۔ ہم آنے والے لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ ہم اپنی ڈیوٹی، ہم اپنا فرائض وہ انجام دیں، اپنی کوشش جاری رکھیں، اور انشاءاللہ ایک وقت ضرور آئے گا۔ جی خرم صاحب کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ جی اب جب کہ پرسوں مینار پاکستان کے سامنے نفرت کی سیاست کی موت بھی ہوئی ہے، سیاسی انجینئرنگ کی موت بھی ہوئی ہے، ہم تو یہی کوشش کریں گے کہ یہ جو ملک میں آئین کو انڈرمائن کیا جاتا ہے، آوازیں بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ ماضی کا حصہ بن جائے، اور اس کا جو ہے اس کا حساب بھی ہو، اور زیادہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ آگے آنے والے جو ہمارے دوست ہیں جو سیاست کے مرد و خواتین آئیں گے ان کو یہ پروٹیکشن حاصل ہو کہ وہ کھل کر اپنی بات کر سکیں، اور ساتھ ہی یہ بھی ان کو یہ ذمہ داری بھی ہو، صرف پروٹیکشن کافی نہیں ہے، یہ ذمہ داری بھی ہو کہ انہوں نے عوام میں جھوٹ اور غلط باتیں نہیں پھیلانی۔ یہ دونوں طرف سے اکٹھے چلیں گے تو انشاءاللہ یہ جو آزادی اظہار ہے جس کی پاکستان کو بطور ایک جمہوریہ کے بے حد ایک فاؤنڈیشنل ڈیوٹی ہے ہم سب کی پروٹیکٹ کرنا، اس پر چل کر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس پہ آپ نہیں سمجھتے شعیب شاہین صاحب کہ آپ کی پارٹی کو، مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو، باقی جماعتوں کو کم از کم اس ایک مسئلے پہ، فریڈم آف ایکسپریشن پہ اور فریڈم آف دی میڈیا پہ کوئی ایک مشترکہ موقف تو اختیار کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی بلائیں آپ رکھیں یا آپ کی کوئی یونین یا ایسوسیشن رکھے، لیکن جب آپ کی حکومت آتی ہے تو حالات اور ہو جاتے ہیں، ہماری حکومت تو نہیں نون تھی نا لیگ کی جو کچھ حکومت ہوا، آتی ہے حالات اور ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ان کی حکومت تھی نا، خرم صاحب کی حکومت تھی جب یہ ظلم و زیادتیاں ہوئی ہیں، یہ جو عمران ریاض کا اغوا ہوا ارشد شریف کے ساتھ جو ہوا، ایک دوسرے پہ الزام نہ لگائیں، چلے ہم نہیں لگاتے، آپ بلائیں ہم آئیں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ہر اس اچھے اقدام کا ساتھ دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب اور خرم دستگیر خان صاحب۔ صرف یہ گزارش کروں گا بڑے مؤدبانہ انداز میں کہ الیکشن قریب آ رہے ہیں، اللہ کرے کہ الیکشن جو ہیں وہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہو جائیں۔ جب بھی الیکشن ہو تو اس سے پہلے جو تمام پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک اپنا انتخابی منشور تو جاری کرتی ہیں نا، تو اس انتخابی منشور میں 2 نکات وہ ضرور شامل کریں۔ ایک تو یہ کہ جو بھی پارٹی اقتدار میں آئے گی وہ ارشد شریف کے قاتلوں تک پہنچنے کی کوشش کرے گی، اور جو بھی پارٹی اقتدار میں آئے گی، اقتدار میں آنے کے بعد وہ میڈیا کی آواز دبانے کی کوشش نہیں کرے گی، بلکہ میڈیا کو جو آزادی آئین پاکستان کے آرٹیکل 19 کے اندر دی گئی ہے اس کو برقرار رکھا جائے گا۔ اس آزادی کو ختم کرنے کے لیے کوئی پیکا ایکٹ یا پیکا آرڈیننس نہیں لایا جائے گا۔ یہ پیکا ایکٹ نون لیگ لے کے آئی، پیکا آرڈیننس پی ٹی آئی لے کے آئی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔